बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस बुक का सेकंड लास्ट लेसन नंबर 14, द कश्मीर इशू, यानी कि जो कश्मीर इशू है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको मैं आपको साथ बहुत डिटेल में शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यानी कि रीडिंग की स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कुछ कंट्रीज के बारे में और कुछ खुद मुख्तार रियासत के बारे में, कुछ खुद मुख्तार ऐसी रियासतों के बारे में जिनके वो होती क्या हैं और ये कश्मीर है क्या, कंट्री है या रियासत है। तो चलिए अब बताती हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये है, ठीक है। इनके बीच में एक ऐसी जगह आती है, एक यूं तो नहीं है ना कि ये वाली जगह कुछ भी नहीं है, इधर भी लैंड है, इधर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जो जगह खाली है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है, LOC। अब इस लाइन के दरमियान में ये जो इलाका है ये एक रियासत है। क्या है ये रियासत है, और रियासतों के पास ये हक होता है, ये उनको राइट दिया गया है कि वो जिस कंट्री के साथ भी लगना चाहें, इल्हाक करना चाहें, जिस कंट्री में इन्वॉल्व होना चाहें वो हो सकती हैं। अब कश्मीर जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पर क्या कौन है हमारे पास कौन है? कश्मीर है। एक है हमारे पास दो कश्मीर है, एक आज़ाद कश्मीर, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मकबूजा कश्मीर, ठीक है। आज़ाद कश्मीर वो है जो हमने आज़ाद करवा लिया था। क्या है वो? ये आज़ाद कश्मीर हमने आज़ाद करवा लिया था, ये पाकिस्तान के अंडर है और ये पाकिस्तान के इलाके में आ गया है, ठीक है। ये कश्मीर पाकिस्तान के इलाके में आ गया, अब ये इंडिया के साथ नहीं रहा। इसके ऊपर जो जंग होनी थी, जो लड़ाई करनी थी हमने, या जिस तरह से भी हमने बात करनी थी इसको हासिल करने के लिए, वो हमने कर ली। तो ये हुआ हमारे पास बंद। अब रह गया हमारे पास मकबूजा कश्मीर, जो कि पाकिस्तान और इंडिया जब से बने हैं तब से ये प्रॉब्लम है। ना मैं यहाँ पर इंडिया को क्रिटिसाइज करूंगी, ना यहाँ पे मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करूंगी। यूं नहीं है अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इंडियन को क्रिटिसाइज करूंगी कि नहीं ये हमारा कंट्री है, ये हमारा रियासत थी तो हमें वापस करो, ठीक है। मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी, जो हमारे पास बुक में है हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो मकबूजा कश्मीर है ये हमें क्यों नहीं मिला? वजह क्या थी? हमने आज़ाद कश्मीर तो ले लिया, मकबूजा कश्मीर क्यों नहीं लिया हमने? तो वजह ये बनी थी कि इसके पीछे भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, महाराजाओं की हिस्ट्री है। क्योंकि आज तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन पुराने वक्तों में या हमारे इस खित्ते पर, सब कॉन्टिनेंट पर बादशाहों का हुकूमत होती थी। काफ़ी पुरानी बात है, ये सदियों पुरानी बात है, ठीक है। ये जब पाकिस्तान बना तब ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का ये ट्रेंड आया और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए, ठीक है। उससे पहले बादशाह थे, ठीक है। तो कश्मीर भी एक ऐसी रियासत है जो चाहती तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेती, जो चाहे तो इंडिया के साथ इल्हाक कर ले, ठीक है। इल्हाक का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। सोशल स्टडीज की हिस्ट्री की जुबान में इसको इल्हाक कह देते हैं। अब उसकी मर्जी थी। अब एक लॉ पास हुआ था जिसके मुताबिक एक आइन पास हुआ था जिसके अंदर ये लिख दिया गया था कि एक जो रियासतें हैं अगर उनकी मर्जी है कि वो किसी के साथ भी इल्हाक कर ले, ज़रूरी नहीं है वो किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ ही मिलें, वो चाहें तो वो खुद अकेला भी रह सकती हैं, ठीक है। अब क्या है, अब करंट बात करते हैं ना। सीन यूं है कि जो कश्मीर है उसका प्राइम मिनिस्टर भी लहदा है, उसका प्रेसिडेंट भी लहदा है, वो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। लेकिन वो चाहता है कि वो किसी के साथ आए, इन्वॉल्व हो, किसी कंट्री के साथ मिल जाए। लेकिन मसला पाकिस्तान और इंडिया क्या है? अभी पाकिस्तान और इंडिया क्यों साथ बने हुए हैं? क्यों नहीं उसको, या तो उसको अकेला छोड़ दें, या उसको चाहते क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसा जगह है, एक ऐसी जमीन है जो जिसके पास आ गई उसकी चांदनी है, ठीक है। जैसा सोना होता है ना, अगर वो बट रहा हो तो जिसके पास ज्यादा आ जाए वो उसकी चांदनी लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ ये है।
اور اب پاکستان کے پاس یوں نہیں ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ نہیں بس یہ میرا ہو گیا میرا ہو گیا میرا ہو گیا بس، نہیں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں، اس کے پیچھے اتنی بڑی ہسٹری ہے کہ ہم لوگ چاہ کے بھی نا کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. تو وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ کیا کیا اس کی ہسٹری تھی، کیا کیا ہے، یہ ایک ریاست ہے، اور ریاستوں کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ الحاق کر لیں، اور ان کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ چاہیں تو اکیلے بھی رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کیا اس کا سین کیا ہے. پاکستان came into being after a great struggle by Muslim of the subcontinent. پاکستان، یہ تو بات ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھی کہ پاکستان مسلمانوں کی بہت جد و جہد سے ہم لوگوں نے حاصل کیا تھا. پاکستان از اے پیسفل کنٹری، اور پاکستان ایک امن والا کنٹری ہے، اینڈ وانٹ ٹو ہیو فرینڈلی ریلیشن وتھ آل ادر نیبرنگ کنٹریز. اور یہ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک بہت اچھا بانڈ ہو، ایک دوستی والا رویہ پیش کرے. However, there is one long-standing issue between Pakistan and the eastern neighboring border that needs to be resolved to bring lasting peace to the region. اب کیا ہے کہ ایسا، لیکن پاکستان چاہتا تو یہی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ امن رکھے، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے، لیکن ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اس کے ایسٹرن نیبرنگ بارڈر کے ساتھ، ایک ایسٹرن نیبرنگ کنٹری کے ساتھ جو کہ انڈیا ہے، اس کے ساتھ ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے ان دونوں کے درمیان. اور وہ کیا ہے؟ وہ کشمیر ایشو ہے. دیٹ از کشمیر ایشو. اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، آج تک وہ مسئلہ سلجھایا نہیں گیا. جب سے پاکستان آزاد ہوا تھا تب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور آج تک یہ سلجھایا نہیں جا چکا. لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ از کشمیر ایشو اینڈ ہاؤ اٹ ہیز افیکٹڈ ریلیشن بٹوین دا ٹو کنٹریز. اب یہ کشمیر ایشو ہے کیا، اور اس نے کتنا زیادہ ان دونوں کو اثر انداز کیا ہے، کتنا زیادہ ان کے اوپر دونوں کنٹریز ہر وقت جنگی حالات میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات ہے دونوں کنٹریز جنگی حالات میں رہتے ہیں ہر وقت، کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو جائے گا. کشمیر ایشو. کشمیر از این امپورٹنٹ اسٹیٹ دیٹ شیئرز اٹس بارڈر بٹوین بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان. کشمیر ایک بارڈر ہے، کشمیر ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ایک بارڈر ہے ایک طرح کا جو کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ہے. دا ریور جہلم اوریجنیٹ فرام کشمیر. اور یہ جو ریور جہلم ہے جو کہ پنجاب میں واقع ہے، یہ کشمیر سے ہوتا ہوا آتا ہے. ہمارے پاس پانی ہمارے پاس بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دا ریور انڈس اینڈ دا ریور چناب آلسو رن تھرو جموں اینڈ کشمیر اینڈ دین انٹر پاکستان. اب ریور انڈس اور ریور چناب یہ دونوں بھی جموں کشمیر سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر انٹر ہوتا ہے. یہ دونوں ریورز بھی وہاں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر پانی آ رہا ہے. دیٹس وائی قائد اعظم ڈکلیئرڈ کشمیر ایز اے لائف لائن فار پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب تک یہ کشمیر رہے گا نا تب تک پاکستان کا وجود ہے. ٹھیک ہے، کہ پانی نہیں ہوگا کون رہے گا، یہ تو ختم ہو جائے گی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، ختم ہو جائے گا یہ کنٹری صفحہ اول سے گیا. ٹھیک ہے نا. Kashmir was a princely state and its Muslim majority population was ruled by the Hindu Maharaja named Hari Singh. اچھا، اب یہاں پہ وہ مدعے پہ آ رہے ہیں، ٹاپک پہ آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کشمیر ایک علیحدہ ریاست ہے، ایک ریاست ہے، اور جہاں پر میجورٹی عوام جو ہے نا، زیادہ تر تعداد میں عوام مسلمان ہے. اور یہاں پر پرانے وقتوں میں کس نے حکومت کی تھی؟ ہندو مہاراجا تھا، ہندو اس کا مذہب تھا، اور ایک مہاراجا تھا جس کا نام تھا ہری سنگھ. وہ اس کا مالک اونڈ ہے. ٹھیک ہے. بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ اٹ واز نیچرل دیٹ کشمیر بیکم پارٹ آف پاکستان. اب میں نے آپ کو جیسے ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو جگہ جب سیپریشن ہو رہی تھی پاکستان انڈیا کی، تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کی کثرت زیادہ ہے وہ پاکستان، اور جن جگہوں پر ہندوؤں کی اکثر زیادہ یعنی ہندو میجورٹی زیادہ ہے تو وہ انڈیا. اسی طرح سے کشمیر کے اندر زیادہ تر عوام مسلمان ہیں، مسلم وہ ان کا اسلام مذہب ہے. ٹھیک ہے، مذہب ان کا کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اس آئین کے مطابق، اس قوانین کے مطابق کشمیر تو پاکستان کا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. کشمیر کس کا ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کا یہ ہوا نہیں. The Kashmir issue arose just after the partition of Pakistan and India in 1947. اب کشمیر ایشو کب چھڑا؟ جب پارٹیشن ہوئی، علیحدگی ہوئی پاکستان اور انڈیا کی 1947 میں. The Maharaja of Kashmir Hari Singh want to gain time to decide either to join India اور پاکستان. اب مہاراجا ہری سنگھ جو تھے وہ ماشاء اللہ سے مہاراجا تھے کشمیر کے، بھائی مہاراجا تھے، انہیں وقت تو چاہیے تھا. انہوں نے کہا
جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے وقت چاہیے، ہمیں وقت چاہیے سوچنے کے لیے کہ ہم انڈیا کے ساتھ الحاق کریں، پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. Meanwhile, the Kashmiris began to press the Maharaja to accede to Pakistan. اب اس وقت کشمیریوں نے، جو کشمیر میں جو رہتے ہوئے عوام جس کو کشمیری کہا جاتا ہے، کشمیریز نے مہاراجہ پہ یہ دباؤ ڈالا کہ ہم لوگوں کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ جڑنا ہے. They held mass protest against his indecisiveness. انہوں نے پھر احتجاج بھی کی کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں پاکستان چاہیے، ہم پاکستان کے ساتھ ہی جائیں گے. His soldier opened fire on protesters and several hundred Kashmiris were killed. اب مہاراجہ جو تھا وہ ہندو تھا تو اس نے انڈیا کے پاس جانا تھا، وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ کہہ رہے تھے ہم پاکستان کے پاس جائیں گے. اب جب کوئی کشمیر میں سے کوئی سولجر یا کوئی بھی انسان باہر نکلتا ہے اس احتجاج کے اوپر کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم لوگوں کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، تو وہ مارا جاتا. اسی طرح سے کر کے کافی کشمیریوں کی جانیں لی گئی. A local barrister's named Sardar Muhammad Ibrahim set up the Azad Kashmir government and waged guerrilla war against the Maharaja. انہوں نے اب ایک نام یہاں پہ یوز کیا ہے، سردار محمد ابراہیم. انہوں نے آزاد کشمیر کی ایک گورنمنٹ بنائی اور انہوں نے مہاراجہ کے خلاف احتجاج شروع کی کہ یہ چیٹنگ کر رہا ہے. Seizing his defeat, the Maharaja invited India to send its troops to Kashmir. اب یہ مہاراجہ کی کیوں کر رہا تھا اس طرح کی حرکتیں؟ اس کو کیا پرابلم تھی کہ یہ پاکستان کے ساتھ چلے جائے؟ کیونکہ اس نے کشمیر بیچ دیا تھا انڈیا کو. کیا اس نے کشمیر بیچ دیا تھا انڈیا کو؟ بیچا بھی جاتا ہے کنٹریز میں، اسٹیٹ بک بھی جاتی ہیں، پیسے لیے انڈیا سے اور کہا یہ کشمیر آپ کا. اب جب وہ پریشر اس کے اوپر زیادہ پڑا، دباؤ اس کو زیادہ پڑا، تو اس نے کہا کہ انڈیا کو کہا کہ اپنی اپنی فوجیں بھیجو ہمارے پاس، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے پاس جانے لگا ہے. اور پھر راتوں رات ہی انڈین آرمی، انڈین فورسز آ کے کشمیر کے اوپر قبضہ کر گئی. On 26 اکتوبر 1947 the Maharaja acceded to India. اور پھر مہاراجہ نے 26 اکتوبر 1947 کو یہ اعلان کیا کہ انڈیا تو ہمارا ہوا، انڈیا کے ساتھ ہو جائے، کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لگ رہا ہے. انڈیا accused پاکستان آف سپورٹنگ کشمیر. ٹھیک ہے، انڈیا نے پاکستان انڈیا سے کہا کہ ہم لوگ کشمیریز کی سپورٹ کریں گے، ہم لوگ کشمیریز کے حق میں کھڑے ہوئیں گے. اور پاکستان نے اس کے اوپر اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع کی. پاکستان نے کشمیر کو بچانے کی کوشش کی. پاکستان مینٹین دیٹ دا accession of Kashmir had been bought out by force. اور پھر پاکستان نے انڈیا کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں جا کے یہ کہا کہ اس کشمیر کو اس نے زبردستی لے لیا ہے. In January 1948, India took the issue to the United Nations. اب انڈیا نے یہ مسئلہ جو تھا، کیونکہ کافی لڑائیاں ہو رہی تھی دونوں کنٹریز کے درمیان، وہ پاکستان کہتا تھا زبردستی کی ہے کشمیری کے ساتھ، اور کشمیر کہتا ہے ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے کشمیری عوام. تو انڈیا جو تھا وہ جنوری 1948 کو یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں لے گیا. ٹھیک ہے، جو بہت بڑی عدالت ہے، ہر کنٹری، پورے کنٹری میں، مطلب پوری دنیا میں بہت بڑی عدالت ہے، یہاں پر ہی سارے مسئلے سالو ہوتے ہیں. On 13 August 1948, the United Nations passed a resolution calling for the immediate ceasefire and giving Kashmiris the right to join Pakistan اور India. اب 13 اگست 1948 کو یونائٹڈ نیشن نے یہ اعلان کر دیا کہ کشمیریز کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہیں جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں، نہیں چاہتے تو رہیں اپنے پاس ہی، اپنے پاس اپنا یہ ریاست رکھیں اور رکھیں اپنے پاس سنبھال کری اور خود ہی چلاؤ اس کو. Both Pakistan and India accepted this resolution, but India backed over later. دونوں نے اس وقت تو مانا یونائٹڈ نیشن کی بات کہ ٹھیک ہے وہ کرے اپنی مرضی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا، کچھ عرصے بعد انڈیا پیچھے ہٹ گیا اس بات سے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. The Kashmiri remain unresolved till today. اور اس طرح سے کشمیر ایشو جو ہے وہ آج بھی unresolved ہے، یعنی کہ وہ آج بھی بغیر کسی اس کے اتنا کوئی بڑا ایشو بھی نہیں، اور اس کے بغیر اس کی وجہ سے بھی کشمیر ایشو کی وجہ سے آج بھی یہ دونوں کنٹریز آپس میں لڑ رہے ہیں. بہت پاکستان اینڈ انڈیا ہیو فought 3 wars over this issue. اور پاکستان اور انڈیا نے 3 جنگیں لڑی ہیں اس ایشو کی وجہ سے، اس مسئلے پر. Had the Maharaja not acceded to India, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہاراجہ کو انڈیا کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہیے تھا؟ There would have been peace in the region. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا اس خطے میں امن ہوتا؟ Think about and discuss it with your classmate. آپ نے اپنے کلاس میٹ سے ڈسکس کرنا ہے، یار کلاس میٹ سے نہیں کر سکتے، ماما پاپا سے ڈسکس کر لو، کسی سے بھی ڈسکس کر لو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس خطے پر امن ہو؟ Kashmiris are denied their rights in Indian occupied Kashmir.
Kashmiris are suffering today because of the wrong decision made by the Raja Hari Singh. آج کشمیری کے اوپر جو بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ صرف ایک بادشاہ کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک راجا ہری سنگھ کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج بھی ہم لوگ، چلو جب میں نے یہ بات سنی تھی، میں نے کہانی میں بہت 2-3 سال پہلے میں نے یہ بات سنی تھی، اور تب سے مجھے یاد ہے یہ والی کشمیری ایشو. مجھے ہم لوگوں کو ہمارے پاپا نے سنائی تھی یہ والی کشمیری ایشو والی اسٹوری ساری. تو میرا ایک ہی سوال تھا، ہم پیسے دے کر، اگر پیسوں والی بات یہ ہے نا کہ بک گیا تھا کشمیر، ٹھیک ہے، اگر ہم پیسے دے کر اپنا کشمیر واپس لے لیں تو ٹھیک ہے، پیسے کہاں سے لائیں؟ اور کیا ایسے مل جائے گا؟ انڈیا دے دے گا ہم لوگوں کو؟ نہیں، یہ کوئی لین دین نہیں ہو رہا. پاپا نے کہا تھا یہ کوئی سودا نہیں ہو رہا جو اس طرح سے ہو جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ ایک وہ بٹھائی جاتی ہے، یونائٹڈ نیشن میں جایا جاتا ہے باقاعدہ، ایک طرح سے کہہ دیں سولوشنز ٹو کشمیر ایشو. اب کشمیر ایشو کے اوپر اگر کوئی حل بھی نکلے تو کیا ہوگا؟ دا فالوئنگ could be possible solution to the dispute. اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کچھ پاسبل سچویشنز ہیں. انڈیا should withdraw its troops from occupied کشمیر. انڈیا جو اپنے یہ جو جنگی تیارے اور یہ جو فوجیں ہیں اس کو ہٹا لے کشمیر کے اوپر سے، بات ختم ہو جائے گی. Both Pakistan and India should create a suitable environment for holding a free and fair plebiscite under the United Nations to determine the wishes of the Kashmir people. یا پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ایسا ماحول کریٹ کریں، ایک آپس میں امن رکھیں، اور یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس مسئلے پر، جو آپ لوگوں کو مسئلہ ہے نا دونوں کو، وہ دونوں جا کے یونائٹڈ نیشن میں ڈسکس کرو، اور کشمیری عوام کو پہ رحم کھاؤ، ڈیلی ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم نہ کرو. انڈیا کے پیپل، انڈیا سن لو میری بات، ظلم و ستم خدا کا واسطہ ہے اتنا نہ کرو. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی لاٹھی ایک ہی مرتبہ پڑے اور ایسی پڑے پھر دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں گے پھر یہ لوگ. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.